सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी से इश्क करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा हुस्न अल्लाह ने जिसको दिया है वो मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है। सहाबा कहते हैं अगर अल्लाह बिल फर्ज अपने महबूब पर कुरान नाजिल ना भी करता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया था कि जो चेहरा देखता वो चेहरा देखकर ही मुसलमान हो जाता। बल्कि यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है जो मैं अक्सर हुजूर का हुस्न बयान करते हुए कहता हूँ, इख्तिसार से कहता हूँ इसलिए कि मैंने बहुत पहले कहीं बयान किया है, लेकिन यह इख्तिसार से कहता हूँ। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? गौर करें आप, सवाल करने वाली हमारी अम्मा जान पर भी अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाए। क्या सवाल किया, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ? जवाब क्या था? क्या था जवाब? सीधा सा जवाब था, मैं ज्यादा खूबसूरत हूं। लेकिन हुजूर की एक खास बात है, हुजूर ने अपनी जिंदगी में मैं नहीं कहा, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मैं कहना पसंद नहीं था। और याद रखना, जब तक इंसान के अंदर मैं है उस वक्त तक इंसान चाहे तहज्जुद पढ़े, चाहे कुरान पढ़े, चाहे रोजे रखे, अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। जब तक इंसान अपनी मैं को खत्म न करे उस वक्त तक कि वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। जिस दिन मैं खत्म हो जाए उस दिन एक सजदा भी अल्लाह तक पहुंचाने के लिए काफी हो जाता है। शैतान किससे मारा गया? मैं से मारा गया। उसने कहा ना अना खैर मिन, मैं उससे बेहतर हूं। उसकी मैंने उसको तबाह किया, उसकी मैंने। इसीलिए इसी कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही, बकरी कहे मैं तो छुरी के नीचे आए। बकरी कहे मैं, आवाज उसकी क्या है ना, मैं कहती है ना। बकरी कहे मैं तो छुरी के नीचे आए। मैना कहे मैं ना तो सबके मन को भाए। मैना कहे मैं ना सबके मन को भाए और बकरी कहे मैं तो छुरी के नीचे आए। ये मैं खत्म हो। आज इंसान सोचता है मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं। ये मैं की क्या झगड़ा हो रहा है? मैं कुछ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ? जवाब सुने, जवाब भी दिया और मैं से भी बचे। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मेरे हुस्न में नमक है। जवाब देखें, मेरे हुस्न में नमक है। तवज्जो आपकी, मेरे हुस्न में नमक है। नमक का मतलब क्या? अब उसके दो चीजें बयान की जाती है, तशरीह दो है उसकी। एक तशरीह तो ये है, एक तशरीह तो उसकी ये है, मिसाल के तौर पे आपने हम लोगों को कभी दावत दी, उलमा को दी, मशाइख को दी, सादात को दी, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आपने बड़े बड़े इज्जतदार लोगों को बुलाया और दिल में ख्याल किया आज मैंने खाना ऐसा बनाना है कि ऐसा खाना इन लोगों ने कभी ना खाया हो। तेल की जगह आपने देसी घी डाला, मसाले आपने गुजरात की बजाय मुंबई से मंगाए, सऊदी से मंगाए, जहां से दिल चाह वहां से मंगाए। बावर्ची आपने एक की बजाय 101 बुला लिए कि सबके मशवरे से कीमती खाना बनना है और इतना लजीज कि कभी किसी ने नहीं खाया। और वाकई खाना बना भी ऐसा कि खाना पक रहा था तो कई मोहल्ले उसकी खुशबू से मुअत्तर थे। लेकिन जैसे ही खाना रखा गया, लाखों के मसाले, लाखों की चीजें, लाखों के आइटम सब डाल दिए गए, लेकिन किसी बावर्ची ने कहा हूं ये नमक की औकात क्या है, बड़ा सस्ता मिलता है। सारे मसालों में, सारे जो चीजें जितनी डाली जाती खाने में, सबसे सस्ता नमक है। हमने नमक नहीं डालना,
کہا کہ سب ڈالنا. بولیں سب لذیذ سے لذیذ مسالے ڈالے. جب کوئی منہ میں لقمہ ڈالے گا تو کنکیوں سے اشارہ کرے گا کھانا بڑا اچھا ہے لیکن مزہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. جب تک کھانے میں نمک نہ ملے اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل حضور فرما رہے عائشہ تم حسن یوسف کے بارے میں پوچھ رہی ہو, میرے حسن میں نمک ہے. نمک جیسے نمک ملائے بغیر کسی کو کھانے میں لذت نہیں آ سکتی, ویسے میرا حسن ملائے بغیر کوئی حسن والا بن نہیں سکتا. اللہ نے جس کو بھی حسن دیا ہے میرے حسن کی خیرات عطا کی ہے. اگر یہ پھول کے اندر جو ہے وہ خوشبو ہے, یہ پھول کے اندر حسن ہے, یہ پھول میں جمال ہے, تو اس کو میرے نور کی خیرات دی گئی ہے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یہ جو چاند چمک رہا ہے حضور کے حسن کی خیرات, یہ انبیاء کرام چمک رہے ہیں حضور کے حسن کی خیرات. جس کو بھی حسن ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے صدقے میں ملا ہے. اور دوسری بات نمک کی خاصیت ہے, 50 کلو شکر ڈالیں آپ کھیر کے اندر اور 1 کلو نمک ڈالیں, نمک جہاں رہے گا بتائے گا کہ میں ہوں. نمک جہاں رہے گا بتائے گا میں ہوں, یعنی وہ سب پہ غالب رہتا ہے, جہاں رہتا ہے سب پہ غالب رہتا ہے. قربان جائیں حضور فرماتے میرے حسن میں نمک ہے, یعنی جیسے نمک ہر کھانے پر غالب رہتا ہے ویسے میرا حسن سب کے حسن پر غالب آ گیا ہے. اسی لیے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. حسن مصطفیٰ پر کیا کیا بیان کریں, لیکن اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے, کوئی ایسا اخلاق والا تو لاؤ. ایک بار میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں, نہیں پیش کر سکتا کوئی, تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا یہ اخلاق. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت حضور کے ساتھ ہے, بڑا لشکر ہے, لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے, جنگ کے لیے جا رہا ہے. دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو لیٹ کر دودھ پلا رہی ہے. عام طور پہ کتیا جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو کبھی غور کرنا وہ پورا پھیل جاتی ہے زمین پر, کیونکہ اس کے کئی ایک بچے ہوتے ہیں, پھیلے بغیر وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ اس کے بچے 3 4 5 6 اس طرح ہوتے ہیں. تو کتیا زمین پر لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کتیا کو دودھ پلاتے دیکھا, صحابہ سے فرمایا راستہ بدل دو, اس لیے کہ اس راستے سے گزرو گے تو تمہارے پیروں کی دھمک کی وجہ سے یہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی, بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا, اس لیے ہمیں راستہ بدلنا تو گوارا ہے لیکن کتیا کے بچوں کے منہ سے ان کا دودھ چھڑوانا ہمیں گوارا نہیں ہے. اور پھر صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کتیا ڈر کر بھاگ نہ جائے, اس لیے تم راستہ بدل کر کے جاؤ تاکہ کتیا کے بچے وہاں اطمینان سے دودھ پی سکیں. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو, کوئی ایسا اخلاق والا لا کر تو بتاؤ جو کتوں کے بچوں تک کا خیال کرتا ہو, جو اپنے ہزاروں صحابہ کا راستہ تبدیل کروا دے لیکن کتے کو اٹھنے نہ دے بلکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے نہ دے. کوئی ہے ایسا اخلاق والا؟ اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو ہمارے آقا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور سنو, اگر علم کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا یا عشق کرنے کا آپ ضابطہ بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ اللہ اکبر, جو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہو علم کے معاملے میں, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ
فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ کتنا سکھایا، کتنا سکھایا؟ ایک شخص نے اٹھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ واللہ یہ بھی چیلنج ہے، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا محدث کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، لیکن یہ میرے نبی سے پوچھا گیا میں کس کا بیٹا ہوں؟ حضور نے ان کے نام، ان کے باپ کا نام بتایا، اور جس کو باپ کہتے تھے انہی کا نام بتایا۔ تو وہ اپنی ماں سے جا کر کہنے لگے امی آج میں نے پوچھا حضور سے کہ میں بیٹا کس کا ہوں، تو حضور نے نام بتایا۔ سرکار کی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی، آج رسوا ہونے سے بچ گئی، اس لیے کہ عرب کی عورتوں کا حال تو بڑا عجیب تھا، اگر میں نے کسی سے منہ کالا وقت کیا ہوتا تو آج تو مجھے رسوا ہی کر دیتا۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے، کہہ دیا ایک مرتبہ ایک کے بارے میں۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں کہا جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے یہ۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، ماں کو چت لٹا دیا، اس کے سینے پہ بیٹھا اور تلوار نکال کر کے کہا بول سچ، کیونکہ میں محمد پر ایمان تو اس نے کہا کہ نہیں لایا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور آج کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، تو اب بتا سچائی کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا کمبخت، اگر اپنے باپ کا ہوتا تو ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتا؟ دراصل تیرا باپ نامرد تھا اور دولت مند تھا، تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کے مرنے کے بعد دولت غیروں کے ہاتھ نہ چلی جائے، تو میں نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا ہے، اور اسی کی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو کس کے شکم میں کس کا بچہ ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کے اندر لڑکا یا لڑکی یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کے اندر نیک ہے یا بدکار ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں، شکم کا تو علم رکھتے ہی ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب دیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی مصطفیٰ جان رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو علم کی بنیاد پر اگر کسی سے عشق کیا جائے، ان سے بڑا عالم کون، ان سے بڑا خلق عظیم والا کون، ان سے بڑا حسن والا کون؟ اور اگر بات اقتدار کی ہے، اقتدار کی، کوئی ایک گھر کا حاکم، کوئی ایک شہر کا حاکم، کوئی ایک ملک کا حاکم، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے دو وزیر ہیں زمین پر اور میرے دو وزیر آسمانوں پر۔ جو وزیر زمین پر ہے وہ ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے، اور جو آسمانوں پر وزیر ہے ایک جبریل اور ایک میکائیل ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حضور بتا رہے کیونکہ بادشاہ کی سلطنت جہاں تک ہوتی ہے اس کے وزیر وہاں وہاں کام کرتے ہیں، تو زمین پر تو حضور کی سلطنت ہے، اس لیے ابو بکر عمر ان کے وزیر ہوئے، اور حضور کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے، اس لیے اللہ اکبر جبریل اور میکائیل ان کے وزیر ہوئے۔ تو حضور کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے۔ تو اگر اقتدار کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا چاہیے یا پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات یہ بہت زیادہ مستحق ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اگر مالداری کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جائے کہ مالداروں سے پیار کرو تو اللہ اکبر، ان سے بڑا مالدار کون ہوگا کہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں اور پوری کائنات ان کے دسترخوان سے کھاتی ہے۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا تیرا، بلکہ اللہ اکبر میرے آقا صرف دنیا کی زمین کے ٹکڑے کے مالک نہیں ہے، اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی مالک بنایا ہے۔ اتنے مالدار تھے کہ اگر کوئی فقیر بھیک مانگنے آتا تو جنگل بھر بھر کے بکریاں بھی دے دیتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو عطا کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جنگل بھر کے بکریاں ہیں، جا یہ سب بکریاں میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ جب وہ بکریاں ہانک کر لے گیا تو اس نے کہا لوگو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ دونوں پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے ساتھ ساتھ چلے۔ اللہ اللہ۔ اگر مال کی بنیاد پر کوئی محبت کرنا چاہے تو محبت کا حال یہ، اور اگر نسب کی بنیاد پر کسی سے محبت اور عشق کیا جائے تو ان سے اعلیٰ نسب کس کا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں اللہ نے چنے ہوئے بندوں کو جب اللہ نے سلیکٹ کیا تو ان میں میرے آبا و اجداد کو ان کا سلیکشن کیا، ان کو چنا، حتیٰ کہ اللہ نے پھر قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو چنا، اللہ اکبر، اور آل عبد المطلب سے اللہ نے مجھ کو چنا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کہاں کہاں تک حضور کا ذکر کریں، لیکن بس بات سمیٹتے ہوئے کہ اگر حسن کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اگر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اور آخری بات اس عنوان کے حوالے سے، اگر احسانات کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جا سکتا ہے تو ان سے زیادہ احسانات کس پر ہو سکتے ہیں؟ پیدا ہوئے ان کے صدقے، دنیا میں آئے ان کے صدقے، نعمتیں ملی ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قبر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، میدان محشر میں نجات ملے گی ان کے صدقے، اور مومنین جنت میں جائیں گے ان کی شفاعت کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ بال بال پر ان کا احسان، ایک ماں اپنے بچے پر جتنا احسان نہیں کر سکتی اس سے زیادہ احسانات مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ ماں اولاد سے کتنا ہی پیار کر لے لیکن ماں پوری رات اولاد کے لیے کبھی دعا نہیں کرتی، مگر قربان جائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے پوری رات دعا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیروں پہ ورم آ جاتے، مجھے ایسا لگتا کہ کئی پیر پھٹ کے خون نہ نکلنے لگے تو میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، آپ کا رب آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اینگل سے دیکھو حضور مستحق ہیں، حقدار ہیں، استحقاق ہے حضور کا ہم پر، حق ہے کہ ہم حضور سے عشق کریں، حضور سے محبت کریں۔